बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम होम्योपैथ और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में होम्योपैथी की स्टडी बहुत एडवांस हो गई है और बहुत ज़्यादा काम हो चुका है और हो रहा है। लेकिन चूँकि ये सारा काम जो पिछली चंद दहाइयों में हुआ है वो इंग्लिश में है, और अब मौजूदा सूरत हाल में भी जो सीनियर होम्योपैथ्स के दरमियान डिस्कशन चल रही हैं, ये सारी चीज़ें चूँकि इंग्लिश में हैं तो हमारे आम होम्योपैथ्स खसूसन उर्दू खां वो उन तक रसाई हासिल नहीं कर पाते और उनसे इस्तिफ़ादा नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि अपनी वीडियोज़ के ज़रिए मैं इन चीज़ों को आप तक कन्वे करूं। जैसे कि मैंने वाटर डोज़ के ऊपर तफसीली वीडियोज़ डाली, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर बहुत खुशी है कि पाकिस्तान भर से बहुत से होम्योपैथ अब वाटर डोज़ पर कन्वर्ट हो गए हैं, और उन्होंने इस हानीमन के जो आखिरी दौर का होम्योपैथी को बहुत बड़ा गिफ्ट था उससे अब वो भी इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रूव हुई है। तो अब इस कोरोना की वबा के हवाले से भी मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में आपको बताया कि सबसे पहले जो दो बड़े होम्योपैथ्स का काम मेरी नज़र में आया, उनमें एक डॉक्टर मनीष भाटिया का काम था, जिसमें उन्होंने कोरोना की सिम्टम्स को डिटेल से स्टडी किया और ब्रायोनिया और लाइकोपोडियम को करीब तरीन दवाएँ बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको डॉक्टर राजन संकरन के हवाले से बताया कि उन्होंने 40 केसेस की स्टडी की है जो ईरान से उन्होंने हासिल किए। ईरान के वो केसेस थे और ईरान की ही उनकी एक स्टूडेंट थी जिनके ज़रिए उन्होंने वो केस हासिल किए, और उनमें से कुछ केस ऐसे थे जो उस ईरान की होम्योपैथ ने, जिनका राजन संकरन के साथ रब्ता था, उन्होंने ख़ुद हासिल किए थे, ख़ुद पेशेंट से डायरेक्ट सिम्टम ली थी, और बाकी फिर जो केसेस थे वो उनके दोस्तों और उनके कोलीग्स के ज़रिए उन्होंने उनकी सिम्टम्स इकट्ठी की, और फिर राजन संकरन ने उनका मुतालिया किया, उनको रिपोर्टराइज किया और उनके मुताबिक जो उनका एनालिसिस किया तो उसके ऊपर कैम्फर दवा तजवीज़ की। तो कैम्फर से वहाँ ईरान में बहुत तेज़ी से काफ़ी सारे मरीज़ उनके शिफायाब भी हुए। तो उसके बाद उन्होंने अपना जो आर्टिकल था या जो अपनी राय थी वो उन्होंने प्रोफेशन के साथ शेयर की। तो उसके बाद फिर अब जो लोग इंग्लिश समझते हैं या जानते हैं उनको तो पता है, या जो सोशल मीडिया पर जो लोग चीज़ें देखते रहते हैं उनको सबको इल्म है कि उसके बाद विथालकस की तरफ से एक मज़मून आया है जिसमें उन्होंने कैम्फर दवा के ऊपर कैम्फर की बतौर कोविड-19 के जीनस एपिडेमिक दवा के तौर पर उन्होंने सख्त तनकीद की है कि ये इसकी दवा नहीं हो सकती। तो इसकी अब मैं तफसील आपको बताने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि हम ये सीनियर होम्योपैथ का आपस में मुकाबला करवा रहे हैं। तो मैं इसकी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये मुकाबले की कतन बात नहीं है, और ना ही इसको कोई मुकाबला कहना चाहिए या समझना चाहिए। होम्योपैथी में मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट्स हैं, और जो बड़े होम्योपैथ हैं वो अपने नज़रिए के मुताबिक, अपने स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक चीज़ों को स्टडी करते हैं, और उनको अंडरस्टैंड करके जो उन्हें समझ आती है वो आगे अपने फॉलोअर्स को बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। तो बीइंग अ होम्योपैथ या एक स्टूडेंट होने के नाते हमें सब लोगों के काम को समझना चाहिए, और उसको समझकर उसमें से जो सही तरीन रास्ता या जो सही तरीन राय है अपने पास, जो हमारे पास केसेस आते हैं, जो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए और होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो सही तरीन रास्ता या जो सही तरीन राय हो उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए और उसको प्रैक्टिस में अपनाना चाहिए। शख्सियत के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। शख्सियत किसी भी शख्सियत को बिला सोचे समझे फ़ॉलो नहीं करना चाहिए या उसकी बात को हतमी बात नहीं समझना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर चौधरी अहमद हसन, उन्होंने एक दफ़ा फ़रमाया कि कोई भी शख्सियत अथॉरिटी नहीं होती, हत्ता कि हानीमन भी अथॉरिटी नहीं है।
اتھارٹی ہیں پرنسپلز، وہ پرنسپلز ہومیوپیتھی کے وہ پرنسپلز اتھارٹی ہیں جن کی بنیاد قوانین فطرت پر ہے۔ اگر وہ پرنسپلز ہمیں ہانی من کے علاوہ کوئی اور بتاتا تو ہم پھر بھی ان پرنسپلز کو مان رہے ہوتے۔ تو بات پرنسپل کی ہے، نہ ہانی من کی، نہ ویتھالکس کی، نہ سنکرن کی، بات اصول کی ہے۔ جو اصول کی بات ہے، جو منطقی بات ہے، جو صحیح بات ہے، اس کو ہمیں ساری باتوں کو سن کر، ان کو سمجھ کر، اور جو صحیح ترین بات ہو اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں اپنی پریکٹس میں شامل کرنا چاہیے۔ تو اس تمہید کے بعد یا اس وضاحت کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر ویتھالکس نے کیا کہا اور اس کے بعد سنکرن کی طرف سے اس کی مزید کیا تفصیل ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو ڈاکٹر ویتھالکس نے، جو سنکرن نے کیمفر کو بطور جینس ایپیڈیمیکس کے یا اس وبا کی قریب ترین دوا کے طور پر بتایا، اس کے اوپر تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ میں ان کی چند لائنیں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ there is a lot of discussion concerning camphor as a preventive remedy for COVID-19. The whole issue arose because of misunderstanding from half-educated homeopaths. They claim in Materia Medica that in Materia Medica Pura, page 305, Hahnemann wrote that camphor could be used as a palliative in influenza. By that time, Hahnemann was prescribing low doses 3x, 4x, 5x, which contained material substance of camphor. That is why he stressed that he was using it as palliative due to its disinfectant properties. تو ویتھالکس کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کیمفر دوا تجویز کی ہے کووڈ کے لیے، انہوں نے بالکل غلط کیا ہے اور انہوں نے ہانی من کے میٹیریا میڈیکا پیورا کی غلط تشریح کی بنیاد پر یا اس کی غلط انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر انہوں نے کیمفر دوا تجویز کی ہے۔ کیونکہ جب ہانی من نے کیمفر کو انفلوئنزا کی پریونٹیو دوا کہا تو اس وقت ہانی من خود وہ میٹیریل ڈوزز استعمال کرتے تھے اور انہوں نے یہ بات اس کی کیمفر کی ڈس انفیکٹنٹ پراپرٹیز کو مد نظر رکھ کر کی۔ تو ظاہر ہے اگر اس حوالے سے انہوں نے ویتھالکس نے اس دوا کو غلط کہا ہے تو یہ تو واقعی غلط ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی کے یہ پرنسپل نہیں ہے کہ کسی دوا کو ڈس انفیکٹنٹ کے طور پر کسی بیماری کی پریونٹیو دوا کہا جائے۔ ہومیوپیتھی میں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سمٹمز اور ٹوٹیلٹی کے اوپر اور مرض کی بیماری کی پوری جو اس کی حیت ہوتی ہے، جو اس کی اندرونی اور بیرونی تمام کیفیات ہوتی ہیں، ان تمام کی تمام کیفیات کی ٹوٹیلٹی کے اوپر جو دوا تجویز ہوتی ہے وہی اس بیماری کی صحیح ترین دوا ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ویتھالکس کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے کہ اس طرح تو کیمفر اس وبا کی دوا نہیں ہو سکتی، لیکن جب ہم سنکرن کو دیکھتے ہیں جس بنیاد پر انہوں نے کہا تو انہوں نے اس بنیاد پر قطعاً نہیں کہا ہے، اس چیز کا ان کے آرٹیکل میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ اس وجہ سے یہ کیمفر دوا اس کی کووڈ-19 کی پریونٹیو دوا ہو سکتی ہے، بلکہ انہوں نے 40 کیس اسٹڈی کیے ہیں اور 40 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور 40 کیس اسٹڈی کرنے کے بعد ان کو باقاعدہ ریپرٹرائز کرنے کے بعد پھر ان کا دواؤں کا جو ریپرٹرائزیشن میں دوائیں اوپر آئی ہیں ان کا تجزیہ کیا ہے اور ان میں سے جو قریب ترین دوا آئی ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کی صحیح ترین دوا ہے، اور پھر اس دوا سے بہت سے مریض تیزی سے شفا یاب ہوئے اور ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے اس کو پروفیشن کے ساتھ اپنے آرٹیکل کے ذریعے شیئر کیا۔ تو جب ویتھالکس کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو اس کے بعد ڈاکٹر راجن سنکرن کا ایک اور تفصیلی بیان آیا ہے جس کی میں نے آپ لوگوں کے لیے اردو ٹرانسلیشن کی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ڈاکٹر راجن سنکرن کہتے ہیں کہ میرے پیارے دوستو
اور ہومیوپیتھ ساتھیوں، پچھلے چند ہفتوں میں نے اپنی ایک کولیگ ادتیہ کساریان کی مدد سے کورونا کیسز پر اپنے ابتدائی تجربات شیئر کیے۔ ہم نے وہ کیسز دیے جن پر ہم نے خود کام کیا اور ان پر تجزیہ اور پھر علاج سے حاصل ہونے والے نتائج آپ کو بتائے۔ ہم نے بہت سے مریضوں سے حاصل ہونے والی علامات و نشانات کی بنیاد پر کیمپھر کو ممکنہ دوا بتایا۔ چونکہ ان میں سے بہت سے کیس اس سے بہت اچھے ہو گئے تھے، اس لیے ہم نے کیمپھر کو کورونا کی ممکنہ وبائی دوا جینس ایپیڈیمیکس تجویز کیا۔ ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ ان مریضوں کے فالو اپ بھی نوٹ کیے اور ان میں سے اکثر بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ ہم نے محسوس کیا کہ اپنے ان تجربات کو اور اپنی رائے کو جلدی سے جلدی کولیگز اور پروفیشن کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے شعبے کے لوگ ان معلومات کو استعمال میں لا سکیں اور اس کے اوپر مزید کام کر سکیں۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ جسے میں صحیح اور حقیقت سمجھتا ہوں اس کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کروں۔ یقیناً ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ہمیں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی وجوہات بتانی چاہیے۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں اور دوسرے معالجین کی طرف سے مزید تجربات کی روشنی میں ہم دنیا بھر میں کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کے لیے اپنی معلومات کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ میری نظر سے ایک ایسی تحریر گزری ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ پروفیسر جارج ویتھالکس کی ہے اور اس میں ہماری کیمپھر کی تجویز پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ ان کا یہ اعتراض کہ کیمپھر کو ہانی من کے میٹیریا میڈیکا پیورا کی غلط تشریح کی بنا پر تجویز کیا گیا ہے بالکل درست نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ دوا ان صحیح تصدیق شدہ کیسز کی بنیاد پر تجویز کی ہے جن کا ہم نے خود علاج کیا ہے۔ پروفیسر ویتھالکس ایک قابل احترام شخصیت ہیں اور ہم میں سے بہت سوں کے استاد ہیں جن میں بھی شامل ہوں۔ میں ان کے لیے ہمیشہ مؤدب اور شکر گزار ہوں۔ ان کی تحریریں اور ان کے تجربات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں میں اس کو ہمیشہ پڑھتا ہوں اور اس پر پوری توجہ دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مضمون پر جو تنقید کی گئی، اگرچہ میں تنقید کو ہمیشہ خوش آمدید کہتا ہوں، وہ مضمون کے آخری حصے کو پڑھے بغیر کی گئی ہے جس میں ہم نے لکھا ہے کہ ان شواہد کی بنیاد پر ہمارا خیال ہے کہ کیمپھر اس وبا کی جینس ایپیڈیمیکس ہو سکتی ہے جو علاج اور حفظ ما تقدم کے طور پر کام آ سکتی ہے۔ جو دوا میں نے تجویز کی وہ باقی محتاط طریقوں یا پھر آپ کا ڈاکٹر جو آپ کی علامات لے کر آپ کے لیے دوا تجویز کرتا ہے اس کا متبادل نہیں ہے۔ مزید مریضوں کے اوپر دیگر دواؤں کے اثرات کے حوالے سے مزید تحقیقات کی ضرورت ہے کہ کیا اور دوائیں بھی اس وبا میں کام آ سکتی ہیں۔ میں تمام قابل قدر کولیگز کو اپنے تجربات پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ مزید یہ کہ ہمیں سرکاری ذرائع سے کنٹرولڈ کلینکل ٹرائلز کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ہومیوپیتھ ساتھیوں کو پرزور تاکید کرتا ہوں کہ وہ اسے ممکن بنانے کی کوشش کریں۔ اور آپ کو یہ حقیقت بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ کچھ مریضوں میں ان کی اپنی ہی علامات جاری رہیں گی اور وہ اپنی ذاتی دوا پر ہی اچھا رد عمل ظاہر کریں گے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کہ سنکرن نے کہا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کچھ مریض جو ان کی اپنی مزاجی دوا ہے ان کو اس وبا کے دوران اسی دوا کی ضرورت ہو کہ ان کی اپنی علامات ہی جاری رہیں۔ مثلاً کوئی پیشنٹ ہے کیلکیریا کارب کا یا سلیشیا کا یا کسی اور بڑی دوا کا،
وہ پیشنٹ ہے اور وہ اس کے اوپر چل رہا ہے، تو جب اس وبا سے متاثر ہو تو اس وبا کی کریکٹرسٹک یا اس کی جو اپنی ذاتی علامات ہیں اس کے ساتھ اس کی اپنی ہی علامات بھی سامنے آئیں، تو ان کو اس مریض کو اس کی اپنی ہی مزاجی دوا کی ضرورت پڑے۔ مجھے یہ بھی ضرور بتانا چاہیے کہ میں نے سائنسی بنیادوں پر ہومیوپیتھی کے مشاہدات حاصل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ میں نے آیوش منسٹری اور سینٹرل کونسل آف ریسرچ ان ہومیوپیتھی کے بڑے عہدیداروں تک رسائی حاصل کی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم ہاسپٹل میں داخل مریضوں کا ذاتی مشاہدہ کریں اور انفرادی طور پر کیس لے کر اگر اس وبا کا کوئی خاص پیٹرن ہو تو اس کا مشاہدہ کریں۔ سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان ہومیوپیتھی کا رینڈمائزڈ ڈبل بلائنڈ اسٹڈی کا اپنا مخصوص طریقہ کار ہے، جو کہ ہومیوپیتھی میں ایک کنٹرولڈ گروپ کے بغیر انفرادی کیسوں کی یا کیسوں کی ایک سیریز کے کیس اسٹڈی سے کہیں زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انڈیا میں یا دنیا کے کسی دوسرے حصے میں ہومیوپیتھی میں سے کسی کو اس کی اجازت مل جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایسا وقت ہے جس نے ہم سب کو برابر کر دیا ہے۔ یہ وبا بادشاہ اور گدھا کے ساتھ ایک ہی طرح کا برتاؤ کر رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے اور ایک بلند سطح پر کام کرنا چاہیے، ایک ایسی سطح جو ہم سب کی انا سے ارفع ہو، جو ایک دوسرے پر الزام تراشی سے مبرہ ہو، جو ہم سب کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے یکجا کر سکتی ہو۔ بہت سے ساتھیوں نے مختلف فورمز پر اپنے تجربات شیئر کیے ہیں، ان میں سے بہت سے میرے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، جن میں سے پال ہرسو، جان شارلٹن، جے شاہ وغیرہ شامل ہیں۔ میں دل کی گہرائی سے اس ارادے، جذبے اور باہمی احترام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس کے ساتھ وہ اپنے تجربات شیئر کر رہے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر ایسا موافقت کا ماحول پیدا کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ میں اس رائے کو بھی کھلے ذہن سے مانتا ہوں کہ ہر خطے کی مختلف جینس ایپیڈیمکس ہو سکتی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آرٹیکل میں نے منیش بھاٹیا اور سنکرن کا جب میں نے اسٹڈی کیا اور اس کے بعد جو کیس میں نے لیا اس کا پیٹرن بالکل ڈیفرنٹ تھا، تو اس لیے یہ ڈاکٹر سنکرن بھی کہتے ہیں کہ میں اس رائے کو بھی کھلے ذہن سے مانتا ہوں کہ ہر خطے کی مختلف جینس ایپیڈیمکس ہو سکتی ہے یا پھر کوئی جینس ایپیڈیمکس ہے ہی نہیں، کیونکہ ہلکے درجے کے کیسوں میں لوگوں کو مختلف دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر ہلکے درجے کے کیسوں میں کچھ مریض اپنی ہی مزاجی دوا سے ٹھیک ہوتے ہیں یا ان کو اپنی مزاجی دوا کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کچھ ساتھیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بیماری کے مختلف درجوں کی مختلف دوائیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ذہن کھلا رکھنا چاہیے اور تبادلہ خیال جاری رکھنا چاہیے۔ بہرحال میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ ہم اپنے تجربات کو اکٹھا کریں اور اس صورتحال کا صحیح جائزہ لیتے ہوئے یہ دیکھیں کہ آیا ہم کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکتے ہیں اور ہماری آواز ایک ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارا نقطہ نظر مختلف بھی ہو تو ہمیں ایک دوسرے کے تجربات و مشاہدات پر اعتماد کرنا چاہیے اور دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کر سکیں تو ہمیں اس کو اس ہنگامی صورتحال کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے۔ کیا ہم واقعی اس نقطے پر بر وقت کام کرتے ہوئے خود کو اکٹھے کر سکتے ہیں؟ میری ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ہمارے شعبے کے دنیا کے رہنماؤں کی ایک میٹنگ بذریعہ زوم کی جائے۔ لوگوں میں بہت ابہامات اور مختلف آراء پائی جا رہی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، تبادلہ خیال کریں اور جس نتیجے پر پہنچیں اسے اپنے کولیگز کے ساتھ شیئر کریں۔
میرا خیال ہے کہ کسی غیر جانبدار کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس میٹنگ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا مرکزی فورم ہو جہاں پر ہومیوپیتھس اپنے کیسز کے ساتھ تجربات شیئر کریں تو یہ بھی بہت مفید ہوگا۔ ہمیں اپنے اختلافات ختم کرنے چاہیے اور اکٹھے ہونا چاہیے، اور ہمیں اس اہم موقع پر اعتماد، احترام، اتحاد اور محبت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ کرۂ ارض اور آپ سب کے لیے محبت اور دعاؤں کے ساتھ راجن سنکرن۔ تو یہ ڈاکٹر راجن سنکرن کا مضمون تھا جس کا اردو میں نے آپ کو سنائی اردو کر کے۔ تو اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو یہ وبا اب پوری دنیا میں ہے، اب تو الحمدللہ اس کے اثرات کم ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا بھر میں کافی حد تک اس پر کنٹرول کر لیا گیا ہے، لیکن ایک ہومیوپیتھ ہونے کے ناطے جو ہم اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کہ کسی ایک خطے کی وہ دوسرے خطے سے دوا مختلف بھی ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے جب یہ ویڈیوز میں نے شیئر کی ہیں تو اس کے بعد کچھ ہومیوپیتھ میرے رابطے میں آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے ہمارے پاکستان کے کچھ ہومیوپیتھس نے بھی کورونا کے کامیاب علاج کیے ہیں۔ ان میں سے ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر انوار الحق صاحب، انہوں نے لائکوپوڈیم سے 2 کیس شفا یاب کیے ہیں، ان کے ہاتھوں ہوئے ہیں۔ ایک لڑکی جو چائنا سے آئی تھی، وہاں اسٹڈی کر رہی تھی، اس کا کورونا پازیٹیو آیا اور اس کی مدر کا بھی پازیٹیو آ گیا، اور ان کی سمٹمز لائکوپوڈیم میں جا رہی تھیں تو وہ لائکوپوڈیم سے شفا یاب ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہمارے اور ایک ہومیوپیتھ پاکستان کے جو دبئی میں پریکٹس کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کا ایک کیس کیمفر سے اور ایک کیس ان کا آرسینکم ایلبم سے شفا یاب ہوا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ان سے ان کیسز کی تفصیل لے کر کہ کن کن علامات کے اوپر انہوں نے یہ دوائیں تجویز کیں اور کتنی دیر میں یہ مریض شفا یاب ہوئے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو جب تک مزید کوئی معلومات آتی ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔